अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आइए पहले जानते हैं दुआ क्या होता है। जी, दुआ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और दुआ यदऊ से मस्दर है। लुग़त अरब में ये लफ्ज़ कई मानों में इस्तेमाल होता है। मसलन सवाल करना, किसी को पुकारना या बुलाना, किसी काम की तरगीब दिलाना, मदद तलब करना और इबादत करना। हज़रत हाफिज़ इब्न हजर रहमुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुज़ूर इंतहाई आजिज़ी, इनकिसारी और मोहताजी से दुआ करनी चाहिए, यानी इनका इजहार करके दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला मैं मोहताज हूँ। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। तू जो भी मुझे खैर दे दे मैं उसका फ़कीर हूँ। इसके लिए सबसे पहले लोगों से बेनियाज़ होना होगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से मांगने की आदत डालनी होगी, क्योंकि अगर आप लोगों से मांगेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर आपको लोगों ही का मोहताज बना देगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको नहीं देगा जब तक आप लोगों से नहीं मांगेंगे। मिलेगा तो सही, उनके वास्ते से मिलेगा। और हमेशा ऊपर वाला हाथ, देने वाले हाथ, देने वाला जो हाथ है ऊपर वाला, वो लेने वाले हाथ, नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें गिना अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें देने वाला हाथ बनाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कभी किसी इंसान के आगे हाथ फैलाने वाला ना बनाए, लोगों का मोहताज ना करे। आमीन। दुआ की दो किस्में होती हैं, एक दुआए मसला और दूसरा दुआए सना। दुआए मसला यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला से किसी चीज़ का सवाल करना। मसलन अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी मग़फ़रत कर दे, मेरे गुनाह माफ़ कर दे। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा दे। और दुआए सना जैसा कि ईमान, अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द व सना और तमाम किस्म के नेक आमाल बजा लाने और गुनाहों से बचने की दुआ करना, अल्लाह की हम्द बयान करना। हमें किससे दुआ मांगनी चाहिए? आइए ये भी जान लेते हैं। हमें उससे दुआ मांगनी चाहिए जिसमें ये सिफ़ात पाई जाती हों। नंबर 1 अल-वजूद, यानी जिसे पुकारा जाए वो जो हो अपने वजूद में किसी का मोहताज ना हो, यानी वाजिबुल वजूद हो। नंबर 2 अल-गिना, जिसे पुकारा जाए वो साहिबे गिना हो, किसी का मोहताज ना हो, क्योंकि जो खुद मोहताज होगा वो किसी की मोहताजी कैसे दूर करेगा, किसी का मुतालबा कैसे पूरा करेगा। नंबर 3 अस्समी, जिसे पुकारा जाए उसमें हमेशा हर एक की बात सुनने की सलाहियत हो, क्योंकि जो किसी साहिल का सवाल सुन ही ना सकता हो वो उसकी हाजत, उसकी ज़रूरत कैसे पूरी करेगा। अल करीम, यानी जिससे सवाल किया जाए वो सखी हो, वो करीम हो, क्योंकि बख़ील से सवाल करना बेसूद है, कोई फ़ायदा नहीं होता। वो तो अपने लिए खर्च नहीं करता, दूसरों को क्या देगा। अर्रहमा, यानी जिससे दुआ की जाए वो अरहमुर राहिमीन हो, क्योंकि संग दिल से मांगना जो टस से मस ना होता हो फजूल है, बेकार है। अगली सिफ्त है कादिर,
یعنی جس سے مانگا جائے وہ دینے اور حاجت پوری کرنے پر کامل ہو، قادر ہو۔ یعنی جو عاجز ہو اس بیچارے سے مانگنا تو بیکار ہے نا، وہ تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ اگلی صفت ہے الارادہ والاختیار، یعنی جس سے مانگا جائے وہ خود مختار ہو، کسی سے اجازت لینے یا مشورہ کرنے کا پابند نہ ہو، بلکہ اپنی مرضی سے جسے چاہے عطا کرے اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہ ہو۔ غور کیجئے، یہ تمام صفات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے کیوں مانگیں؟ دعا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تقرب کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ مشکلات، مصائب، ان سب میں مومن کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، اور دعا جو ہے وہ خیر و برکت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس کی اہمیت جو ہے وہ اسی سے ظاہر ہے کہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی ہے اور کہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، مجھ سے پکارو، اسْتَجِبْ لَكُمْ، میں جواب دوں گا، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے میں ان کے بہت قریب ہوں۔ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میرے حکم کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ ہدایت اور رشد پا سکیں۔ جامع ترمذی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، بے شک جو اللہ سے سوال نہ کرے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی خالق اور مخلوق میں یہی فرق ہے، خالق سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے کیونکہ دعا بھی عبادت ہے، اور مخلوق سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے، طعنے دیتی ہے، حقیر سمجھتی ہے، سارے میں بات پھیلاتی ہے، آپ کی عزت جو ہے وہ سارے میں خراب کرتی ہے، بدنام کرتی ہے۔ اسی طرح تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، یعنی تقدیر تو اٹل ہے، لکھی جا چکی ہے، لیکن دعا کرنا اس کو بھی بدل دیتا ہے، کیونکہ تقدیر جو ہے اس میں بعض اشیاء کو اسباب کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ اگر فلاں شخص اس سبب کو اختیار کرے گا تو فلاں چیز حاصل کر لے گا، مثلاً کھائے گا تو پیٹ بھرے گا ورنہ بھوکا رہے گا، شادی کرے گا تو اولاد ہوگی ورنہ بے اولاد رہے گا، زمین میں بیج کاشت کرے گا تو کھیتی پائے گا، پودے اگیں گے ورنہ محروم رہے گا، جانور ذبح کرے گا تو جانور کی روح نکلے گی ورنہ وہ زندہ رہے گا۔ اسی طرح کچھ اعمال جنت اور دوزخ کے حاصل کرنے کے لیے مشروط رکھ دیے گئے ہیں کہ دعا کرے گا تو فلاں بلا ٹلے گی اور تقدیر بدلے گی۔ دعائیں مانگنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی حکم دیا، ان کے دل میں بھی ڈالا، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ دعا بہت مشہور ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بلا شبہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
اس دعا ہی کے نتیجے میں ان کی بیماری جو ہے وہ صحت یابی میں بدل گئی تھی۔ آئیے اب کچھ بات دعا کے آداب پر کر لیتے ہیں۔ دعا کرنے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حنین فتح کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر اوتاس کی طرف بھیجا۔ وہاں ابو عامر کے گھٹنے میں تیر لگ گیا، بہت زیادہ خون بہہ گیا، تو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ آپ جائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ میرے لیے دعا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو پانی منگوایا اور وضو فرمایا، پھر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اے اللہ عبید یعنی ابو عامر کو بخش دے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے بہتر ہے کہ قبلہ رخ ہویا جائے، قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی جائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرہ اولا کو کنکریاں مار کر فارغ ہوئے اور اسی طرح جمرہ وسطیٰ کو کنکریاں مار کر فارغ ہوئے تو ایک طرف ہو کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ تیسرا ادب ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں، اس کا بھی ذکر ابھی آپ نے پڑھا حج میں۔ چوتھا ادب ہے دعا کا آغاز حمد و ثنا اور درود شریف سے کرنا چاہیے۔ پانچواں ادب ہے حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انسان کو چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں، اپنی خطاؤں کا اعتراف کرے، آنسو بہائے اپنے گناہوں پر، سچی توبہ کرے، بخشش طلب کرے، استغفار کرے، اعتراف کرے اپنی ہر کمی کوتاہی کا۔ چھٹا ادب ہے پہلے اپنے لیے دعا کرے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، قیامت کے روز مجھے، پہلے اپنے لیے دعا کی انہوں نے، پہلے مجھے، میرے والدین اور تمام اہل و ایمان کی بخشش فرما دے۔ ساتواں ادب ہے عزیمت اور سنجیدگی سے دعا مانگی جائے، یعنی پرعزم ہو کر اور سنجیدہ ہو کر دعا مانگے، امید کے ساتھ مانگے۔ اور آٹھواں ادب ہے اصرار و تکرار کے ساتھ دعا مانگے، یعنی دعا میں ایک ایک سوال اور جملہ کئی بار دہرانا چاہیے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی دعا کرے تو اللہ سے تکرار کر کے سوال کرے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ نوواں ادب ہے تصنع سے اجتناب کرنا چاہیے، کہ قافیہ ردیف کا اہتمام کیا جائے، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جی خشوع خضوع اور یکسوئی نہیں رہتی نا۔ اور دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ جی اگر آپ کو عربی کی لمبی لمبی دعائیں تو رٹ لی ہیں، ترجمہ نہیں آتا، تو بہتر ہے آپ اپنی زبان میں مانگ لیں، عاجزی ہو، دل سے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، رو کے مانگیں، تکرار کر کے مانگیں، امید کے ساتھ مانگیں، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارو۔ یہ بھی ادب ہے کہ ادب سے اور تواضع سے مانگا جائے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی شان، ان سب کو یاد رکھا جائے، اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے۔ اور پھر دعا حضور قلب کے ساتھ مانگنی چاہیے، یعنی دعا مانگتے وقت انسان کا دل حاضر ہو، یہ نہیں کہ کچھ اور باتیں سوچ رہے ہیں اور رٹی رٹائی دعائیں، نماز جس طرح کئی لوگ پڑھتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں، بس پڑھ جاتے ہیں ساری کی ساری بے دھیانی سے۔ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی لاپرواہ
دل سے مانگی گئی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ کامل یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس طرح مانگو کہ تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہو، اور دعا کے دوران اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانا مسنون ہے، یعنی رونا چاہیے، آنسو بہانے چاہیے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعائیں مانگنے کا ایک اور ادب سکھایا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہے، بس تم ان کو یعنی اللہ کو ان ناموں ہی کے ساتھ پکارو۔ مثلاً یا ذا الجلال والاکرام کہہ کر پکارا جائے، یا حی یا قیوم کہہ کر پکارا جائے۔ پھر نیک اعمال کا وسیلہ بنا کر دعا مانگنی چاہیے، جیسا کہ اصحاب غار کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہا کہ اے اللہ، اگر تجھے ہمارے یہ اعمال قبول تھے، تو نے قبول کر لیا تھا کیونکہ ہم نے اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے کیے تھے، تو غار کے منہ سے پتھر ہٹا دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی۔ اسی طرح نیک لوگوں کی زندگی میں ان سے دعا کرانا، یعنی نیک لوگوں کی زندگی میں ان کی دعا کا وسیلہ جائز ہے، یعنی ان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، لیکن کوئی شخص مر جائے پھر آپ اسی قبر پہ جا کے نہیں کہہ سکتے۔ اور دعا کے آخر میں درود پڑھنا اور آمین کہنا، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کن لوگوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1 والدین کی، نمبر 2 مسافر کی، نمبر 3 مظلوم کی، نمبر 4 روزہ دار کی، نمبر 5 حج اور عمرہ کرنے والے کی، نمبر 6 ذکر الہی میں مشغول رہنے والے شخص کی، نمبر 7 عادل حکمران کی، نمبر 8 نیک اولاد کی، مجبور اور بے کس کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ ایک مظلوم، مجبور، بے کس جب ہر طرف سے نا امید ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ سورہ نمل میں ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو مجبوروں کی فریاد رسی کرے، مجبوروں کی دعا سنے، قبول کرے۔ اسی طرح دعاؤں کی قبولیت کے کچھ اوقات ہیں، کچھ حوال ہیں، کچھ مقامات ہیں۔ نمبر 1 بحالت سجدہ، سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 2 تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 3 رات کو اچانک بیداری کے وقت آنکھ کھل جائے تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 4 جمعے کے دن کی ایک گھڑی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 5 لیلۃ القدر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 6 اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 7 یوم عرفہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 8 میدان جنگ میں یعنی میدان جہاد میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 9 اذان اور بارش کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 10 فرض نمازوں کے اختتام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 11 کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 12 آب زمزم پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ مقام ملتزم یعنی حجر اسود اور باب کعبہ، کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے درمیانی فاصلے کو مقام ملتزم کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر بیت اللہ کے ساتھ چمٹ کر جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتے۔ مسند احمد، حاکم اور بہقی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو، قطع رحمی کرنے کی نہ ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے 3 میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1 اس کی دعا فوراً قبول کر کے اس کا جو بھی مطالبہ ہوتا ہے پورا کر دیا جاتا ہے۔
نمبر 2، یہ دعا اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دی جاتی ہے، یعنی آخرت میں بہت بڑا اجر ملے گا۔ اور نمبر 3، اس دعا کے ذریعے سے اس پر آنے والی کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری سب دعائیں قبول فرمائے، ہمیں بہترین طریقے سے دعائیں مانگنے کا طریقہ سکھا دے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔